अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स परस्ती। डेफिनेशन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि दो एक ही सेक्स वाले लोग, अब चाहे वो मेल हैं दोनों या दोनों फीमेल हैं, सेम सेक्स वाले लोग जब आपस में जिनसी तल्लुकात कायम करते हैं तो उसे होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। ये जो हम जिन्स परस्ती है ये बहुत पुरानी है, और अगर हम अपने मज़हब के हवाले से बात करें तो कौम लूत पे जो अज़ाब नाजिल हुआ था वो इसी हम जिन्स परस्ती की वजह से था। फ़ीमेल के हवाले से जो हम जिन्स परस्ती है उसके हवाले से कहा जाता है कि 20वीं सदी में इस चीज़ का आगाज़ हुआ, यूनान से इसका आगाज़ हुआ। और एक शायरा थी सैफो नाम की, जिसने अपनी शायरी में होमोसेक्सुअल जो थीम्स थी उनको बयान किया। और चूँकि ये इतना औरतों के हवाले से इतना रिवील नहीं था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप कह लीजिए कि ये बढ़ता चला गया। बढ़ने से मेरी मुराद ये है कि लोग इसके हवाले से अवेयर होते चले गए, वरना इसको छुपा के ही रखा जाता था और मर्दों की तरह ये चीज़ आम नहीं थी। मर्दों के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि ये बहुत पुराना, एक तरह से मर्ज़ तो नहीं इसको कहते क्योंकि इसको किसी ने भी मर्ज़ कंसीडर नहीं किया है, इसको बिहेवियर डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। यानी इसको ना तो उन्होंने नफ्सियाती मर्ज़ का नाम दिया है, ना ही इसको मेडिकल कंडीशन का नाम दिया गया, इसको बिहेवियर का नाम दिया गया कि एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसके नतीजे में हम जिन्स परस्ती जो है वो वकूअ पज़ीर होती है। और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मर्दों के हवाले से ये चीज़ बहुत पुरानी है। मैंने आपको कहा भी कि हज़रत लूत के ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, और कोई भी माशरा, कोई भी सोसाइटी, चाहे वो कदीम है चाहे वो जदीद है, या वो आप उसको यूनानी दौर कह लीजिए या आप उसको रोमन दौर कह लीजिए, किसी भी दौर में आप चले जाएं आपको हम जिन्स परस्ती मिलती है। ये मैं मेल के हवाले से बात कर रही हूँ। फ़ीमेल के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि इसका ओरिजिन भी ग्रीक यानी यूनान है, और वहाँ से ये चीज़ चली, और उसके बाद आज के दौर में आप देख लीजिए कि बाकायदा कानूनन इसको शक्ल दे दी गई, और आलमोस्ट 32 के करीब मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर सेम सेक्स के लोग लीगली शादी कर सकते हैं। यानी उनके इस फेल को लीगल करार दे दिया गया, और उनको इजाज़त दे दी गई कि अगर उनको अपनी अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन फ़ील नहीं होती और अपने ही सेक्स में अट्रैक्शन फ़ील होती है तो वो लीगली शादी कर लें, मैरिज के उस दायरे में आ जाए और आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजारें। मज़हब के हवाले से तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि मैं चूँकि टॉपिक कर रही हूँ किसी मजहबी उसके हवाले से नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ख़ुद ही देख लीजिए कि किस कदर अखलाक बाख्ता हरकत है कि औरत के साथ शादी कर रही है और मर्द के साथ शादी कर रहा है। और मैं यहाँ आपको बताऊँ कि पहले यानी कि कुछ साल पहले तक इसको जो कहा जाता था कि इसको एक नॉर्मल फिनोमेना लिया जाता था, और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था। एक वो यानी कि होमोसेक्सुअलिटी थी जिसमें आपको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, तकलीफ़ नहीं होती थी, आप कोई गिल्ट फ़ील नहीं करते थे। और दूसरी वो थी जिसमें आप ये एक्ट तो परफॉर्म करते थे लेकिन आप परेशान ज़रूर होते थे। तो उन्होंने उस टाइप को, जो टाइप परेशानी का बायस बनती थी, उसको एबनॉर्मल करार दिया। और जिस एक्ट के बाद, होमोसेक्सुअलिटी एक्ट परफॉर्म करने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल रहे और आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस फील नहीं हुआ, कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, तो उसको उन्होंने नॉर्मल करार दे दिया। तो ये बेसिकली जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, ये एक तरह से इंतहाई अखलाक से गिरा हुआ टॉपिक है
اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں. میں نے آپ کو سفلس پڑھایا تھا, میں نے آپ کو سائیکوسس پڑھایا تھا, میں نے HIV کے اوپر لیکچر کیا تھا, اور اسی طرح کے جو سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں ان کے اوپر میں نے لیکچر کیا تھا, گنوریا کے اوپر میں نے لیکچر کیا. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی مرض آتے ہیں ہمارے پاس, یہ کس وجہ سے آتے ہیں. تو یہ وہ ہم جنس پرستی ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ سارے مرض جو ہیں ایکوائر کرتے ہیں. قانون فطرت ہے کہ آپ فطرت کے مطابق چلتے ہیں تو آپ فائدے میں رہتے ہیں. جب آپ فطرت کے اگینسٹ چلتے ہیں تو آپ جو ہیں پھر نقصان اٹھاتے ہیں اور فطرت آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ فطرت کے اگینسٹ ہے. فطرت نے یعنی اللہ پاک نے آپ کی جسمانی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے جوڑے پیدا کر دیے کہ مرد عورت کے ساتھ شادی کر لے, عورت مرد کے ساتھ شادی کرے. اور اگر آپ نکاح کی ڈیفینیشن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نکاح میں ایک مرد اور ایک عورت کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں لکھا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر لے, عورت عورت کے ساتھ شادی کر لے. جب آپ اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں, اخلاقی دائرے سے باہر نکلتے ہیں, آپ مذہبی شرعی دائرے سے باہر نکلتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ بہت ساری مصیبتوں کو گین کرتے ہیں, آپ انہیں آواز دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ سفلس, سائیکوسس, HIV, گنوریا اور اس طرح کے مہلک امراض جو ہیں, یا ہیپاٹائٹس B وغیرہ, C وغیرہ, یہ بھی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہوتے ہیں, آپ ان کو ایکوائر کر لیتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ کوئی بھی مذہب ہے, کوئی بھی مذہب, اگر آپ نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا مذہب اخلاقی تعلیم ایک جیسی دیتا ہے. آپ کے عقائد ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن اخلاقی تعلیم ہر مذہب میں ایک جیسی ہوتی ہے. کوئی بھی مذہب جو ہے آپ کو برائی کا حکم نہیں دیتا, کوئی بھی مذہب آپ کو شراب پینے کا حکم نہیں دیتا, جوئے کا, زنا کا, بدفعلیوں کا, یا ملاوٹ کا, بے ایمانی کا, جھوٹ بولنے کا, کوئی مذہب آپ کو اس طرح کا درس نہیں دیتا ہے. عقائد جس طرح میں نے کہا مختلف ہیں, کہ جیسے ہم مسلمان ہیں, اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین ہے. عیسائیوں کے اپنے عقائد ہیں, یہودیوں کے, ہندوؤں کے, بدھ مت, جین مت, ان سب کے اپنے عقائد ہیں, لیکن اخلاقی تعلیم جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے. لہذا ہر مذہب میں یہ چیز جو ہے بری تھی, بری سمجھی جاتی ہے اور بری ہی سمجھی جاتی رہے گی. زمانہ جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے, مختلف ممالک اس کو لیگل شکل دے دیں, آپ کو قانوناً تحفظ فراہم کر دیں, لیکن جو غلط کام ہے, جو غلط بات ہے, وہ ہر دور میں, ہر مذہب میں غلط ہی رہے گی. میں آگے اس کے اوپر چلنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ڈیفینیشنز بتا دوں. جیسے کہ ہومو سیکشولیٹی کی میں نے ڈیفینیشن بیان کی ہے, تو ہومو سیکشولیٹی کا مطلب ہوتا ہے ہم جنس پرستی, یعنی ایسے افراد جو اپنے ہی ایک جیسی صنف کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیٹرو سیکشولیٹی, یہ وہ جنسی تعلقات ہوتے ہیں جو ایک مرد ایک عورت کے ساتھ قائم کرتا ہے, جو کہ شریعت کا بھی حکم ہے, جو انسانی فطرت کا بھی حکم ہے کہ مرد عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرے. اس کی بیسک وجہ جو ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھنا ہے. ظاہر ہے جب آپ میل میل کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے گا, فیمیل فیمیل کے ساتھ کرے گی, تو پھر آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. پھر ایک ہے سوڈومی. سوڈومی کا مطلب ہے غیر فطری جنسی تعلق قائم کرنا. اب یہ غیر فطری جنسی تعلق جو ہے آپ وجائنا کو چھوڑ کر مقد کے ذریعے, بکل کیوٹی کے ذریعے یا کسی جانور کے ساتھ قائم کرتے ہیں تو اس کو ہم سوڈومی کہتے ہیں. یعنی اگر اس کی نیرو ڈیفینیشن کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ جب جنسی تعلق قائم کرتا ہے, چاہے وہ مقد کا استعمال کر رہا ہے یا بکل کیوٹی کا استعمال کر رہا ہے, تو اس کو سوڈومی کہتے ہیں. اور اگر اس کی براڈ ڈیفینیشن کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ وجائنا کو چھوڑ کر آپ اورل کیوٹی کے ذریعے یا اینس کے ذریعے مرد کے ساتھ یہ فعل ادا کر رہے ہیں یا عورت کے ساتھ کر رہے ہیں یا کسی جانور کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس کو سوڈومی کہتے ہیں. یعنی غیر فطری جنسی تعلق قائم کرنا.
اور یہ جانور کی جو میں نے بات کی ہے تو ہمارے معاشرے میں آپ میل ہیں، اور میں نے بڑی دفعہ اپنے لیکچر میں یہ بات کہی ہے کہ میل ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ معاشرے میں کون کون سی برائی ہے، اس لیے کہ مردوں کے حوالے سے یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ مرد جو ہے جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں اخبار میں پڑھا ہوگا کہ کسی عورت نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی اور اسے قتل کر دیا، کسی عورت نے کسی مرد کو اغوا کر لیا، عورتوں کے گینگ نے مل کر کسی میل کا اجتماعی ریپ کر ڈالا۔ اب ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ مرد یا لڑکے ان کبھی حرکات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جانوروں کے حوالے سے بھی مرد جانتے ہیں کہ مرد اپنی جنسی تسکین کے لیے مختلف جانوروں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج 28 اگست ہے یا 27 اگست ہے جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں، تو ایک ہفتہ پہلے اخبار میں، یعنی یہ میں اگست 2022 کی بات کر رہی ہوں، ایک ہفتہ پہلے اخبار میں ہمارے نہاں نوائے وقت آتا ہے، اس میں یہ خبر چھپی کہ ایک آدمی نے گدھی کو انجیکشن لگا کر اس کا ریپ کیا اور اس دوران وہ پکڑا بھی گیا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ مرد اپنی جنسی تسکین کے لیے کس حد تک گرا ہے کہ اس نے جانور کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ تو اس وجہ سے جب میں یہ بات کہتی ہوں کہ مرد حضرات بہتر طور پر جانتے ہیں کہ وہ جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، کون کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں ماسٹربیشن کرنے کے لیے، سیکشول انٹرکورس کرنے کے لیے۔ سیکشول انٹرکورس تو یہاں نہیں مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ سیکشول انٹرکورس کی تعریف کچھ اور ہے۔ تو اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے وہ جو بھی ذرائع استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مرد کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ عورت کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی جانور کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو سوڈومی کہتے ہیں۔ سیکشول انٹرکورس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ دو لوگ جن میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہے، جب وہ آپس میں جنسی ریلیشن قائم کرتے ہیں تو اس کو سیکشول انٹرکورس کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی وہاں پر دو لوگ ہوتے ہیں اپوزٹ سیکس کے، اور اس کے ساتھ وہ جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ جینون اور فطری استعمال کرتے ہیں، وہ پر وجائنا جو ہے سیکس کرتے ہیں، اس کو سیکشول انٹرکورس کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہومو سیکشول کیا ہے؟ میل کا میل کے ساتھ، فیمیل کا فیمیل کے ساتھ تعلق ہونا۔ ہیٹرو سیکشول کیا ہے کہ اپوزٹ سیکس، یعنی کہ مرد عورت کے ساتھ جو ہے ریلیشن قائم کر رہا ہے۔ اب یہاں پر سیکشول انٹرکورس کی ڈیفینیشن میں نے اس لیے بیان کی کہ مرد جو عورت کے ساتھ ریلیشن قائم کر رہا ہے وہ سوڈومی بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جب وہ مرد عورت کے ساتھ ریلیشن قائم کر رہا ہے تو پر وجائنا ہی کر رہا ہے۔ اگر وہ مقد کا استعمال کر رہا ہے یا وہ بکل کیویٹی کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو پھر ہم سیکشول انٹرکورس کا نام نہیں دیں گے۔ سیکشول انٹرکورس میں لازمی ہے کہ پر وجائنا انٹرکورس کیا جائے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ سوڈومی علیحدہ ہے، سیکشول انٹرکورس علیحدہ ہے، ہومو سیکشول علیحدہ ہے، ہیٹرو سیکشول علیحدہ ہے۔ اب جو لوگ ہومو سیکشولز ہیں یعنی جو میل ہیں ان کو گے کہا جاتا ہے۔ مرد جب مرد کے ساتھ ریلیشن قائم کرتا ہے تو وہ معاشرے میں گے کہلاتا ہے، اور فیمیل جو فیمیل کے ساتھ ریلیشن قائم کرتی ہیں انہیں لیزبینز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ عورت جو مرد کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی سیکشولی، وہ عورت سیکشولی جب کسی عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے تو اس کو لیزبین کہا جاتا ہے۔ تو ہومو سیکشولیٹی کے ساتھ میں نے آپ کو ان کے نام بھی بتا دیے کہ مردوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بریف کر دی کہ مردوں کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت ہی پرانا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے جو یہ برائی یا فحاشی سامنے آئی یہ 20ویں صدی میں آئی۔ میں یہاں آپ کو ایک بات کوٹ کروں، میں نے اپنی والدہ سے یہ بات سنی ہے، اب اس چیز میں کتنی سچائی ہے، یہ چیز کتنی اتھینٹک ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے جتنا بھی اب تک پڑھا، جتنا بھی علم حاصل کیا، میں نے یہ حدیث اپنی نظروں سے نہیں دیکھی گزری، یا میری نظروں سے نہیں گزری ہے۔ تو میری والدہ یہ بات کہا کرتی تھی کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط میں 9 برائیاں تھیں۔
मेरी उम्मत में 10 बुराइयां होंगी। तो जब सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 10वीं बुराई कौन सी होगी, तो आपने फरमाया कि कौम लूत के मर्द मर्द के साथ बुराई करते थे, मेरी उम्मत की औरतें औरत के साथ बदफेली करेंगी। अब चूँकि मैंने आपको बयान करने से पहले ही बता दिया कि मुझे नहीं मालूम कि ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन हमारी वालदा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क़यामत के बारे में जितनी भी पेशन गोइयाँ किया करती थी या कुर्ब क़यामत के हवाले से जो बातें बताया करती थी वो आलमोस्ट सारी ही सही थी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मैंने इस हदीस को नहीं सुना, मैंने इस हदीस को नहीं पढ़ा, ये मेरी वालदा ने ही इसका ज़िक्र किया हुआ था, तो मैंने वही मनवन यहाँ बयान कर दी। तो देखिए मेरी वालदा ज़ाहिर है 70-75 साल की उम्र में गई, और जब हम छोटे थे 13-14 साल के थे, तो तब वो हमें ये सारी बातें बताया करती थी। तो उस वक़्त ये बुराई माशरे में थी या नहीं थी मुझे नहीं पता है। क्यों हमारे पाकिस्तानी माशरे में इसको आए हुए या इससे पर्दा हटे हुए 5-6 साल हुए हैं। बाकायदा एक प्लानिंग के ज़रिए ये होमोसेक्सुअलिटी को बड़े सगीर इंडो पाक में फैलाया गया, फ़िल्मों के ज़रिए फैलाया गया, मुख्तलिफ़ ड्रामे बना के फैलाया गया, और फ़िल्मों को इस अंदाज़ में बना के आवाम के सामने पेश किया गया कि आवाम के लिए इस कबीह फ़ेल के हवाले से बजाय इसके कि नफ़रत पैदा होती, उन्हें वो लोग मज़लूम लगने लगे जिनको फ़िल्म में इस किस्म का किरदार दिया गया। इंडिया में तो इस मौजू के ऊपर बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, इंग्लिश में बनी है कि नहीं बनी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में शायद अब तक कोई इस तरह की फ़िल्म नहीं बनी है, अगर बनी है तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, इवन लेस्बियन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया कि अगर औरत अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी मर्द की मोहताज है और मर्द उसको तवज्जो नहीं देता और वो बाज़ारी औरतों में अपना वक्त गुजारता है और बाज़ारी औरतों के ज़रिए अपनी जिनसी तस्कीन करता है और उसकी बीवी उसका इंतज़ार ही करती रह जाती है, तो उसकी बीवी को ज़रूरत नहीं कि वो किसी मर्द की मोहताजी इख्तियार करे। अगर उसे किसी फ़ीमेल में सेक्सुअल अट्रैक्शन नज़र आती है तो उस फ़ीमेल की तरह राग़िब हो जाए और उस फ़ीमेल के साथ अपने जिनसी तल्लुक़ जो हैं वो कायम कर ले। एनी हाउ, शुरू में ही मैंने जिस तरह आपको कहा कि इंतहाई ही अखलाक से गिरी हुई कबीह हरकत है, अल्लाह पाक ने इसके लिए सख्त मज़म्मत फरमाई है, और इन चीज़ों को यानी कि जो मर्द और औरत अपने रिलेशन को दायरे से बाहर निकालते हैं, परवरदिगार ने इनको अपनी हदें करार दिया है और साथ ही वार्निंग भी दे दी कि ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, अगर इनसे बाहर निकलोगे तो ज़ाहिर है फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बराह रास्त जंग है, और जब आप अल्लाह के या अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग में आ जाते हैं तो फिर ख़ुद ही सोचिए कि फ़तह किसकी होगी। यकीनन फ़तह हक़ और सच की होगी, और उसके नतीजे में जो हम ये गैर फितरी अमल अपना रहे हैं उसके नतीजे में हम अपने लिए कितनी दर्दनाक मौत अवेल कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, कितनी अपनी ज़िंदगी को अज़ियतनाक बनाने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है मैंने अपने 1-2 लेक्चर में आपको उस मेल की भी मैंने आपको मिसाल दी थी जिसको पहले तो एब्यूज़ किया जाता रहा और बाद में उसको आदत पड़ गई, और उस आदत के लिए वो किस कदर बेचैन है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है, बीवी बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी इंतहाई तकलीफ़ से गुजार रहा है। तो जब भी हम फितरत के अगेंस्ट चलेंगे, फितरत हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। तो साथ में मैंने आपको सोडोमी और हेट्रोसेक्सुअल और इंटरकोर्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने इसलिए बताई है कि जब होम्योपैथी में आपके पास पेशेंट आते हैं और आपके साथ खुलकर बात करते हैं और अपना मसला आपके साथ बयान करते हैं तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए। नो डाउट ये जितनी भी कबीह हरकतें हैं ये सारी की सारी बेराह रवी की निशानियां हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है तो हमने उसका ट्रीटमेंट तो करना ही है। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा कही है कि हमें अपने मरीज़ को शर्मिंदा नहीं करना है, हमें अपने मरीज़ को टॉन्ट नहीं करना है। वो जब अपना मर्द अपना मसला हमें बयान कर रहा है तो बीइंग ए डॉक्टर हमें उसको सुनना है, हमें नॉन जजमेंटल होना है और हमें उसकी मदद करनी है। तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये होम्योपैथी में इसको ट्रीट किया जाता है।
اور ویسے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آزاد معاشرے میں تو اس کو مرض ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو تو نفسیاتی مرض بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی بیہیویئر ڈس آرڈر بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو شخصی آزادی کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ذات میں آزاد ہیں، آپ جس طرح کا چاہے کبھی فعل ادا کریں، آپ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کریں، آپ جتنی شرمناک حرکتیں کر کر اپنی جنسی تسکین کر سکتے ہیں، آپ اپنی ذات میں آزاد ہیں۔ لہذا وہاں اس کو نہ مرد سمجھا جاتا ہے، نہ ہی اس کے علاج کی کوئی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے علاج کروانا چاہتا ہے اور آپ ہومیوپیتھی میں ہیں اور ہماری ہومیوپیتھی ڈیل کرتی ہے انڈیویجول کے ساتھ انفرادی طور پر اور ایز اے ہول اس کو لیتی ہے پیشنٹ کو، تو آپ اپنی ہومیوپیتھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہومو سیکشول بیہیویئر ہے اس کی مختلف ٹائپس ہیں، یعنی اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ اوبلیگیٹری ہومو سیکشولیٹی ہے، یعنی اس میں ہیٹرو سیکشولیٹی نہیں ہوتی ہے۔ دو لوگ ہیں، چاہے وہ دونوں مرد ہیں چاہے وہ دونوں عورتیں ہیں، وہ صرف ہومو سیکشول ہی ہونا چاہتے ہیں، وہ ہم جنس پرستی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ انہیں اپنی اپوزٹ سیکس میں نہ کسی قسم کا انٹرسٹ فیل ہوتا ہے، نہ ہی وہ ان کے ساتھ کسی قسم کے جنسی ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ ایسے لوگ جو شادی کرتے ہیں وہ مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے، عورت کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ کیونکہ انہیں اپنے دوسری جو اپوزٹ سیکس ہے اس میں کسی قسم کی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی جو پریفرنس ہوتی ہے، جو پریفر کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہومو سیکشولیٹی کو کرتے ہیں۔ دوسری اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے پری ڈومیننٹ ہومو سیکشولیٹی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہومو سیکشول ہوتے ہیں، ہم جنس پرستی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی کبھار ان کو اپوزٹ اپنی سیکس کے ساتھ سیکس کرنا پڑ جائے تو یہ کر بھی لیتے ہیں، یعنی اس میں انہیں کوئی اتنا حرج نہیں ہے، یا وہ بالکل جو پہلی ٹائپ ہو اس کی طرح سٹک نہیں ہے کہ اگر سیکشل ریلیشن قائم کرنا ہے تو اپوزٹ سیکس سے نہیں کرنا، اپنی ہی سیکس سے کرنا ہے۔ تو ان میں تھوڑی سی آپ کہہ لیجیے لچک ہوتی ہے کہ یہ ہیٹرو سیکشول بھی ہوتے ہیں اور میل فیمیل کے ساتھ یا فیمیل جو میل کے ساتھ ہے وہ سیکشل انٹرکورس کر لیتے ہیں۔ تیسری ٹائپ یہ ہے کہ یہ بائیو سیکشولیٹی ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ہومو سیکشول بھی ہوتا ہے اور ہیٹرو سیکشولیٹی بھی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی عورت کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرتا ہے، مرد کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے لیکن لڑکوں سے ریلیشن بھی رکھتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ریلیشن رکھتا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ ہومو سیکشول ہیں یا ہیٹرو سیکشول ہیں تو یہ جو ہیں فیمیل کے ساتھ اگر تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ سیکشول انٹرکورس ہی کریں گے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو سیکشول انٹرکورس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ سیکشول انٹرکورس میں صرف وجائنا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہومو سیکشول ہیں یا ہیٹرو سیکشول ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی فیمیل کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو وہ پر وجائنا ہی ان کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کریں گے، وہ اینس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بکل کیویٹی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی جو اس کی ٹائپ ہے وہ سچویشنل ہومو سیکشولیٹی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسے افراد جو زیادہ تر صنف مخالف کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو موقع ملے تو کبھی کبھار یہ جو ہیں یہ ہومو سیکشول بھی ہو جاتے ہیں، میل کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے یا فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے۔ ایک ہے لیٹنٹ ہومو سیکشولیٹی، اس میں یہ ہے کہ صرف ہیٹرو سیکشول ہوتے ہیں، یعنی میل فیمیل کے ساتھ اور فیمیل میل کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، لیکن ان کے ذہن میں یا ان کے تصور میں جو تخیلاتی دنیا ہوتی ہے، جو یہ فینٹیسائز کرتے ہیں، وہ ہومو سیکشولیٹی کو کرتے ہیں۔ یہ کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی پریشر کی وجہ سے ہومو سیکشول نہیں ہوتے، ہیٹرو سیکشول ہوتے ہیں، لیکن ذہن جو ہے ان کا وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کو جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح کی اس کی ٹائپس ہیں اور کون کون سے آپ کو بیہیویئر کے لوگ نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر بتا دوں کہ یہ جتنی ٹائپس ہیں یہ ساری کی ساری غیر اخلاقی ہیں، کبیح ہیں،
انتہائی شرمناک رویے ہیں جو اپنائے گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کی شریعت نے، آپ کے مذہب نے، آپ کے معاشرے نے اور ہر مذہب نے، یہاں میں پھر سے دہرا دوں، ہر مذہب نے آپ کے لیے ایک ہی طریقہ متعین کیا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرے، اور جب اس نے سیکشول انٹرکورس کرنا ہے تو وہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو ایک فطری طریقہ ہے، اس کو اختیار کرے اور غیر فطری طریقے کو اختیار نہ کرے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھی کی طرف۔ تو ہماری ہومیوپیتھی جو ہے، چونکہ مرض کو اور پیشنٹ کو اکٹھا لے کے چلتی ہے، وہ مریض کو دیکھتی ہے، مرض کو بعد میں دیکھتی ہے، وہ آن دا ہول جو پرسنالٹی بنتی ہے اس کے مطابق کام کرتی ہے، تو ہماری ہومیوپیتھی میں اس مرض کے لیے بہت ساری دوائیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھانی ہے، یہ میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے اب بات کرنے لگی ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انتہائی قبیح فعل ہے اور غیر شرعی فعل ہے، باقاعدہ معاشرے میں ان کی سزائیں موجود ہیں جو آج کل کے دور میں نہیں دی جاتی ہیں، کیونکہ بے راہ روی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا اور برائی کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ برائی چھپا کر کی جاتی تھی اور نیکی سر عام کی جاتی تھی، ایک وقت یہ آ گیا ہے کہ برائی جو ہے اعلان کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کے اشتہار لگائے جاتے ہیں، پوسٹر لگائے جاتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والے دب کے رہ گئے ہیں۔ تو آپ نے جب ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی طرف جانا ہے تو اپنے ذہن کو تھوڑا کھولیے، اپنے ذہن کو اس حوالے سے کھولیے کہ دیکھیے اس عمل کو انجام دینے والے لوگ کون ہیں۔ اس عمل کو انجام دینے والے لوگ وہ ہیں جو اخلاق سودی میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں، برائی کی راہ اپنائے ہوئے ہیں، بے راہ رو ہیں، بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں، غیر اخلاقی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، برائی کرنے پر تلے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی ذریعہ اختیار کر کر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کے سامنے آپ کے پیشنٹ کی ایک پکچر بن جائے گی کہ ایسے افراد جو ہومو سیکشولیٹی کا شکار ہیں وہ اخلاقی طور پر برباد ہوئے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت گندے خیالات سے یا ان خیالات سے بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں۔ تو آپ اگر میتھمیٹکلی آئیں تو میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ سورا کا مریض صرف سوچتا ہے، سفلس اور سائیکوسس کا مریض جو ہے عمل میں آتا ہے۔ لہذا یہ جتنے بھی بے راہ رو لوگ ہیں جو اپنے مذہب اور اپنے معاشرتی جو اقدار ہیں ان کو بھولے ہوئے ہیں، تو یہ سفلس اور سائیکوسس کے لوگ ہیں۔ لہذا جب آپ نے ان کے لیے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے تو آپ نے ان کے میعاد کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، آپ نے ان کے کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھنا ہے، آپ نے ان کے جو مرض جو بھرا ہوا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر عورت جو عورت کی طرف مائل ہے اور مرد سے نفرت کر رہی ہے تو ہماری کون سی ادویات ہیں جن میں اپوزٹ سیکس کے لیے نفرت پائی جاتی ہے، ایورژن ٹو سیکس پایا جاتا ہے، ایورژن ٹو اپوزٹ سیکس پایا جاتا ہے۔ لہذا جب آپ ان چیزوں کی طرف اپنے ذہن کو مائل کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہماری وہ روزمرہ کی ادویات ہیں جو ہمارے کلینک پہ پڑی ہیں اور ہم ان کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو میڈیسن ہومیوپیتھی میں جو ہومو سیکشولیٹی کے لیے آپ اس کو ٹاپ گریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری میتھمیٹک میڈیسن ہے، وہ ہے میڈورائنم۔ تو آپ میڈورائنم کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈورائنم کے جو مریض ہیں یہ بے راہ رو ہوتے ہیں، یہ ہر حال میں برائی کرنا چاہتے ہیں، غیر اخلاقی حرکات کی برمار ہوتی ہے، اخلاق سوز ہوتے ہیں اور برائی کی راہ میں چلنا ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو آپ میڈورائنم سے اپنے پیشنٹ کا علاج کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری میڈیسن ہے کلکیریا کارب۔ اب کلکیریا کارب ایک کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے اور کلکیریا کارب میں جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کانسٹیٹیوشنلی آئیں گے، کلکیریا کا کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے آئے گا، تو میں نے کلکیریا بھی جب آپ کو پڑھائی تھی اور اکثر میں جب ادویات پڑھاتی ہوں، تھوڑی ڈیزیز پڑھاتی ہوں، تو میں اس میں آپ کو باقاعدہ بتاتی ہوں کہ کلکیریا کارب ہماری بہت بڑی مزاجی دوا ہے۔
آپ اس کے مزاج کے بنیاد کے اوپر، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لائکوپوڈیم ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں اسٹرانگ سیکشول ڈیزائر پائی جاتی ہے۔ جب اسٹرانگ سیکشول ڈیزائر پائی جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ اس ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے۔ نیٹرومیور ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں ایورژن ٹو سیکس پایا جاتا ہے، اور جب ایورژن ٹو سیکس آئے گا تو ظاہر ہے خاتون جو ہے سیکس نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن وہ سیکس کس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہی کہ اس کی وجائنا ڈرائی ہو جاتی ہے، وجائنا میں سیکشول انٹرکورس کے دوران تکلیف پائی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو سیکس کرنے کے دوسرے ذرائع ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ نیٹرومیور میں خواتین کے حوالے سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ مردوں سے نفرت کرتی ہیں۔ میں میڈیسن کے نام تو میں نے لینے شروع کر دیے، لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا بھول گئی کہ یہ جو میں میڈیسن آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ میڈیسن میں فیمیل کے لیے سمٹم پائے جاتے ہیں اور کچھ میڈیسن میں میل کے لیے سمٹم پائے جاتے ہیں، تو میں نے انہیں الگ الگ بیان کرنے کی بجائے اکٹھا کر دیا ہے کہ میں میل اور فیمیل کے حوالے سے اکٹھی میڈیسن آپ کو بتا دوں، ورنہ اگر میں چاہتی تو میل کے لیے بھی دوائیاں الگ سے بتا دیتی، فیمیل کے لیے بھی، لیکن صرف چند ایک دوائیاں ایسی ہیں جو میل کے لیے استعمال نہیں ہوتی یا فیمیل کے لیے استعمال نہیں ہوتی، باقی یہ تمام ادویات جو ہیں یہ میل اور فیمیل دونوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ فاسفورس ہماری میڈیسن ہے جس میں شدید سیکشول ڈیزائر پائی جاتی ہے، خاص طور پر پیگننسی کے دوران، اور مردوں میں سیکشول مینیا پایا جاتا ہے، جنون پایا جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب جنون کسی چیز کا پایا جائے گا تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، ہر طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، نہ رکنے والی جو ڈیزائر ہے وہ فاسفورس میں پائی جاتی ہے۔ پلاٹینا ہماری میڈیسن ہے، اور پلاٹینا میں نے اس سے پہلے نمفومینیا کیا، اور نمفومینیا میں میں نے آپ کو بتایا کہ پلاٹینا جو ہے وہ نمفومینیا کی بہترین دوائی ہے، ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے، اور نمفومینیا کی میں نے تعریف کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی جنسی خواہش جس کو کسی طرح پورا نہ کیا جا سکے، ناقابل تسخیر جنسی خواہش نمفومینیا کہلاتی ہے، تو پلاٹینا جو ہے وہ نمفومینیا کی بہترین دوائی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی بالکل میڈورائنم کی طرح بے راہ روح ہوتے ہیں، اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، انتہائی بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی قسم کا بھی کبھی فیل کرنے سے نہیں گھبراتے ہیں، تو آپ پلاٹینیم کو استعمال کروا لیجئے۔ پلساٹیلا ہماری میڈیسن ہے، اس میں اپوزٹ سیکس کے لیے بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے، لہذا پیشنٹ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، اور دوسری طرف خواتین کے حوالے سے اس میں نمفومینیا پایا جاتا ہے۔ میں بار بار نمفومینیا کی ڈیفینیشن نہیں بیان کروں گی، تعریف نہیں کروں گی، آپ صرف ایک لفظ نمفومینیا سے سمجھ لیجئے کہ میں نے اس پر 2 لیکچر کیے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ نمفومینیا سے کیا مراد ہے، اور جو ہومو سیکشولیٹی کا مرض آ رہا ہے اس میں ہماری دوائی پلساٹیلا بھی آ رہی ہے۔ پھر سپیا ہماری میڈیسن ہے، اور سپیا میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سپیا کو اپوزٹ سیکس سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ سیکس سے نفرت پائی جاتی ہے، سیکشول ڈس آرڈرز اس میں پائے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں سے محبت نفرت کرتی ہے جو اس کو بے تحاشا چاہتے ہیں، یعنی اپنوں سے محبت بھی کرتی ہے اور اپنوں سے لا تعلقی بھی اختیار کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ چیز کہ اس میں اپوزٹ سیکس کے حوالے سے نفرت پائی جاتی ہے۔ اب اگر ایک عورت مرد کے ساتھ شادی نہیں کر رہی، یا ایک مرد عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہ رہا، اور وہ مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے، یا عورت کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو اپنی اپوزٹ سیکس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں یا انہیں پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ ہومو سیکشولیٹی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی روزمرہ کی ادویات ہیں جو ہومو سیکشولیٹی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب کون ہے جس کے کلینک میں سپیا نہیں ہے، پلساٹیلا نہیں ہے، نیٹرومیور نہیں ہے، کیلکیریا کارب نہیں ہے، لائکوپوڈیم نہیں ہے، میڈورائنم نہیں ہے،
फॉस्फोरस नहीं है। अगर कोई है ऐसा डॉक्टर जो इन दवाइयों के बगैर अपना क्लिनिक चलाता है तो फिर या तो भी वो पढ़ने के अमल से गुजर रहा है या भी वो हाउस जॉब कर रहा है और उससे अपने क्लिनिक को सेट नहीं किया। यही वो डॉक्टर लोग हो सकते हैं जिनके क्लिनिक में ऐसी दवाइयाँ मौजूद ना हों। फिर हमारी दवाई सिलिशिया है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और सिलिशिया में भी निम्फोमेनिया पाया जाता है। स्टेफिसेगेरिया हमारी मेडिसिन है, उसमें भी निम्फोमेनिया पाया जाता है। और मर्दों के हवाले से ना रुकने वाली जिनसी शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, और जहाँ पे ना रुकने वाली शदीद जिनसी ख्वाहिश पाई जाएगी तो उस जिनसी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जाएगा। वो सोडोमी भी हो सकता है, वो हेट्रोसेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकती है कि किसी फ़ीमेल को इस्तेमाल कर लिया जाए, या किसी फ़ीमेल को जब इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ज़ाहिर है वो फिर ज़िना की सूरत में भी आ सकता है। फिर यह है कि वहाँ पे मकद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बकल कैविटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह स्टेफ़ी जो है वो भी इस हवाले से हमारी बेहतरीन दवा है। अब थूजा देखिए, थूजा भी हमारी मैथमेटिक रेमेडी है, और थूजा में भी सेक्सुअल डिज़ायर है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसमें भी अपोजिट सेक्स के लिए नफ़रत या लाताल्लुकी पाई जाती है। फिर इसके पेशेंट भी जो हैं वो बेराह रवी का शिकार होते हैं, अखलाकी तौर पर बर्बाद होते हैं, और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं यानी अपनी जो बुराइयां हैं उन्हें छुपाते भी हैं। यानी बुरे काम करना चाहते हैं, छुप कर बुरा काम करते हैं और नफ़रत करते हैं अपोजिट सेक्स से। यानी जिस हद तक भी आप कह लीजिए बेराह रवी को आप बढ़ा लीजिए कि जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए जो भी बेराह रवी इख्तियार की जा सकती है वो थूजा के पेशेंट में पाई जाती है। तो हमारी एक और मेडिसिन है जो अपना निम्फोमेनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है, वो लैकेसिस है। फिर दूसरी हमारी मेडिसिन जो है वो फ्लोरिक एसिड है, इसमें भी निम्फोमेनिया पाया जाता है। और मर्दों में हद से ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त जिनसी ख्वाहिश पाई जाती है। कैलकेरिया फॉस को देख लीजिए कि हमारी रोज़मर्रा की दवा है, हम बच्चों में इसको कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, हड्डियों के हवाले से इस दवा का इस्तेमाल करवाते हैं। तो कैलकेरिया फॉस में भी निम्फोमेनिया पाया जाता है और इसके साथ बढ़ी हुई इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर पाई जाती है। अब ये जितनी मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, आप बताइए क्या ये हमारे रोज़मर्रा क्लिनिक की अद्वियात नहीं है? क्या हम रोज़मर्रा अपने क्लिनिक पे इन अद्वियात को इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो मैंने जिस तरह आपको शुरू में कहा कि आपने पेशेंट को एज ए होल लेना है, आपने देखना है कि पेशेंट का मिजाज क्या है। पेशेंट के अंदर अगर दूसरी जिन्स के लिए रग़बत पाई जा रही है तो उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट जो मैंने अपना लेक्चर दिया है उसमें मैंने आपको बताया कि जब आपको सेक्सुअली एब्यूज़ भी किया जाता है तो भी आपके अंदर ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं जो गैर फितरी और गैर शरई होती हैं कि पहले आपको एब्यूज़ किया जाता रहा, फिर आपकी बॉडी उसकी डिमांड करने लग गई, आपको बॉडी की उसकी ज़रूरत महसूस होने लग गई, और वक्त मुकर्रर पर आपकी बॉडी जो है वो जिस तरह नशा टूटता है वैसे वो टूटना शुरू हो जाती है, और वो डिज़ायर करती है कि उसके साथ जो बदफेली की जाती रही है, जिस अंदाज़ में की जाती रही है, वही अंदाज़ उसके साथ अपनाया जाए। तो फिर मैं इस बात को दोहरा दूँ कि जब आपके पास इस तरह के लोग आते हैं जो बेराह रवी का शिकार हैं और वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है जिनसी बदएतदालियों और बेएतदालियों में गुजारी है, जो अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो आपने नॉन जजमेंटल होकर उनका इलाज करना है। आपने उनकी तरफ उंगली नहीं उठानी, आपने उनको पॉइंट आउट नहीं करना कि आप इस कदर बुरे हैं या आप इस कदर फ़ोहिश ज़िंदगी आप गुजार चुके हैं, या औरतों के हवाले से कि आप औरतों को पॉइंट आउट कीजिए। अगर वो सीधे रास्ते पे आना चाहते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए, आप उनकी काउंसलिंग कीजिए। आप उनको, अगर वो मुसलमान हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्हें उनके दीन की तरह रग़बत दिलाइए। याद रखिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा मर्द अल्लाह ने पैदा नहीं किया जिसके लिए उसने उससे निजात पाने के तरीके नहीं रखे। दुनिया में कोई बुराई ऐसी नहीं
جس کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے بند کیے ہوں. اللہ نے ہر چیز کو توبہ کے ذریعے بھی ٹھیک کرنے کا آپ کو ایک موقع دے دیا ہے کہ اگر آپ اپنی برائیوں سے، اپنے گناہوں سے نجات چاہتے ہیں تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں. تو اپنی ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ آپ کاؤنسلنگ کیجئے اپنے پیشنٹ کی، ان کو بتائیے کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا. شکریہ.